मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और अगेन हैपनिंग ज़्यादा इसलिए है आजकल क्योंकि एक ख़त जो 6 जजेस ने लिखा है इसके ऊपर अभी तक भी दौड़ें लगी हुई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ख्वाहिश और फैसला बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इन जजेस की दादरसी के बजाय उल्टा इन्हीं को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। और ये फैसला इसलिए नज़र आता है कि जिस तरह से हर तरफ से यलगार की गई है इन जजेस के ऊपर, टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए, टाउट वकला तंजीमों के ज़रिए, वकला के ज़रिए, और जिस अंदाज से कोशिश की गई है कि उल्टा इन जजेस को ही कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, तो उससे अंदाज़ा यही होता है कि ताकतवर हलकों ने सोचा यही है कि उल्टा इन जजेस का ही दिमाग ठिकाने लगाया जाए। और अब एक नई लड़ाई में, एक नए फेज़ में दाखिल होते हुए देख रहे हैं हम सबको। और ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको वक्त के साथ साथ हक और सच जब खुलता है तो बहुत से मुनाफिकीन के चेहरे भी कैसे आपके सामने आ जाते हैं, जिन्होंने पर्दे डाले होते हैं अपने ऊपर और ये कहीं लुक छुप के अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आता है तो फिर सारी मुनाफिकत ख़त्म हो जाती है, पर्दे हट जाते हैं और पता लग जाता है कि कौन कहाँ खड़ा है। तो आपने पिछले 2-3 साल 4 साल पहले जो आइन और कानून की हुक्मरानी के भाषण सुने, जो आपने जमहूरियत के दावेदारों को देखा कि कपड़े फाड़ कर मातम कर रहे थे कि जमहूरियत बड़ी पाकिस्तान में ख़तरे में है, जो अदलिया की आज़ादी के लिए अभी चंद दिन पहले तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जब तनकीद हो रही थी बल्ले के निशान के बाद, तो उसके बाद जो लोग उस वक्त हमें अजमत बता रहे थे कि जजेस के क्या अजमत हुआ करती है और अगर किसी ने उनके इवन फैसले पर तनकीद कर दी तो उसको जी FIA की JIT बुला लेगी और आपको ना सिर्फ ये गिरफ्तार कर लेगी बल्कि आपकी जान भी नहीं जल्दी छूटेगी। तो ये सारी आपको बताई जा रही थी कि इदारों की क्या रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना। तो अब आपके सामने वो सारे किरदार खुलकर सामने आ रहे हैं और आज वो जिस तरह से जजेस पर हमला आवर हैं, जो कल जजेस की अजमत के गुन गा रहे थे, तो वो मुनाफकत सारी अयां हो गई है। ये कोई मुझे मतलब मुश्किल ऐसी नहीं थी समझने में पहले भी, लेकिन ये वो कहते हैं ना अल्लाह अल हक है, तो जब सच सामने आता है तो बहुत से मुनाफिक खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। बहरहाल आज जी बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जाहिर है जजेस के ख़त के बाद 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की 3 अहम मुलाकातें, इन मुलाकातों के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनकी अपडेट आपको देंगे। आपको ये भी बताऊंगी कि मतीउल्लाह जान पर क्यों गुस्सा हुए चीफ जस्टिस साहब, और फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐसा लगता है कि कोई अहमियत नहीं दी जाती, वो फैसले जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, जो तयशुदा फैसलों को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एक मिसाल है। कुछ बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, कुछ लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ सियासी दर्जा हरारत की बात करेंगे कि जो ईद के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहम मुलाकातों से। पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक अहम मुलाकात उस वक्त हुई जब अभी जजेस का ख़त मंजर आम पर नहीं आया था, लेकिन ज़ाहिर है आइडिया हो चुका था, पता चल चुका था कि ऐसा कोई ख़त आ रहा है। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक अहम मुलाकात हुई, और मरियम नवाज़ खान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उनकी तरफ से ये खबर ब्रेक की गई कि इस मुलाकात में खुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा भी मौजूद थी। तो ये एक अपने आप में बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक ऑफिशियल अगर मीटिंग 2 चीफ जस्टिस की हो रही है तो उसमें वो क्या वहाँ पर कर रही थी, मोहतरमा का क्या किरदार था उस मीटिंग में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि आमतौर पर मैंने देखा है कि उनकी इस खबर पे बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। इस खबर की जिम्मेदारी तो बहरहाल उन्हीं की है, लेकिन अगर ये खबर सच है तो मैं फिर ये सवाल पूछने में हक बजाने दूँ कि आपको याद होगा उमर अता बंदयाल साहब की सास की एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें वो किसी से बात कर रही थी, वो एक प्राइवेट कॉल थी, और उस कॉल के ऊपर इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया और पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि उमर अता बंदयाल साहब के तो फैसले इन्फ्लुएंस्ड फैसले हैं और जो उनकी सास मोहतरमा हैं वो उनके फैसलों पर असरअंदाज हो रही हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के हक में फैसले करते हैं और वो एक ईमानदार जज हैं। ये पूरा नैरेटिव बनाया गया था PMLN के हिमायती सहाफ़ियों की तरफ से, PMLN की तरफ से, और कितना उनकी सास की एक प्राइवेट कॉल को इन्होंने कितने बुरे तरीके से यूज़ किया था। और अब इस बात के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है
کہ وہ تو صرف ایک کال تھی مبینہ طور پر جس پہ یہ آپ نے الزام لگا دیا کہ چیف جسٹس پر وہ اسے انداز ہو رہی ہیں. تو اس میٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس میں محترمہ خود تشریف فرما ہے اگر ہیں تو, اور مریم نواز صاحبہ کے وہ ہیں؟ تو بہرحال جی اس کے اوپر میں اس لیے اور اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ خبر مریم نواز خان کی ہے تو وہی اس کو اون کر سکتی ہیں کہ اس میں کتنی ذمہ داری سے وہ یہ خبر دے رہی ہیں. لیکن بہرحال اس خبر کی تردید نہیں میں نے دیکھی کہیں. ایک بات. دوسری جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوئی وہ ہوئی جناب فل کورٹ کے اجلاس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز سے. اس ساری پیش رفت کے بعد فل کورٹ کا ایک اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف جج صاحبان شریک تھے. یہ اجلاس کافی دیر چلا اور جس میں ہر پہلو پر گفتگو ہوئی 6 ججز کے خط کے اوپر ان کیمرہ یہ اجلاس تھا. بہت زیادہ اس کی چیزیں باہر نہیں آ سکیں لیکن کچھ جو چیزیں اڑتی اڑتی سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ اس اجلاس میں بھی ایون ماحول کافی گرم رہا. ججز بڑا کھل کے بولے اور اکثریت جو ججز کی نظر آئی وہ اس بات کے خلاف نظر آئی کہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے عدلیہ کے کام میں. تو یہ ایک بڑا واضح موقف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف ججز کے سامنے تھا. لیکن اس کے بعد کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ واضح طور پر کوئی چیز سامنے پبلک نہیں کی گئی میڈیا کے. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کے اوپر ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے, فل کورٹ ہی اس پورے معاملے کو سنے اور اس کیس کی سماعت کرے. تو بالکل میرا خیال ہے یہ اگر ہوتا ہے تو یہ بہترین ہوگا. فل کورٹ سماعت ہونی چاہیے اور اس سماعت کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ بھی, پاکستان کے عوام بھی دیکھیں کہ اس ٹیلی کاسٹ میں کون کدھر کھڑا تھا. تو میرے خیال سے تو یہ بالکل بہت اچھا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کو اس سارے معاملات سے جو پچھلے 1-1.5 سال میں ہوتے رہے ہیں خود کو ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سب کا حصہ نہیں تھے, اگرچہ ان ججز کی جو خط ہے اس کے مطابق تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی بتایا گیا, ہر چیز ان کے علم میں تھی, وہ آن بورڈ تھے. تو اگر قاضی فائز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ کہیں فیصلے میں شامل نہیں تھے, کسی قسم کے بھی ایسے فیصلے میں جو کہ ججز کے خلاف ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ قاضی فائز صاحب اس معاملے کے اوپر ایک بہترین قسم کی انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کروائیں یا فل کورٹ کا اجلاس بلائیں. اجلاس تو خیر ہو گیا, مطلب فل کورٹ کا ایک پوری ہیئرنگ کریں اور اس کے اوپر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اگر وہ صاف ہیں تو وہ بھی اس معاملے میں صاف ہوں گے اور ججز بھی اس معاملے کے اوپر خود کو سیکیور فیل کریں گے. اور اگر اس معاملے کے اوپر کوئی اور چیز سامنے آتی ہے تو تب بھی انہی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اس معاملے پر. تو یہ اب ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اسی طرح کی کم و بیش بات مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں کہی اور بڑا کھل کے کہی. انہوں نے 2 باتیں کی کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو تو سیدھا استعفیٰ ہی دینا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ججز کے جو ریزرویشنز تھی ان کو دور کرنے میں ناکام رہے, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے, ان کی بات کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے. تو ان کو تو سیدھا چاہیے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں. اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب انہیں اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف لگانا پڑے گا ورنہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیک پر ہوگی. اور کافی مطیع اللہ جان صاحب نے کھل کر باتیں کی. اور اس کے بعد آج کے دن ہم نے دیکھا کہ ایک ہیئرنگ کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب مطیع اللہ جان کے اوپر کافی برہم نظر آئے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہی جو صحافیوں والا کیس ہے اس کے اندر مطیع اللہ جان صاحب روسٹرم پر آ کر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی اور یہ کہہ کے ڈانٹ پلا دی کہ آپ نے جب وکیل مقرر کیے ہوئے ہیں تو وہی آپ کے حصے کی بات کریں گے, آپ کو ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ میں خود وکٹم ہوں اور میں اگر میرا حق ہے کہ میں اپنے حق کی بات کر سکوں تو آپ سے میں پرمیشن سیک کر رہا ہوں. تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کے وکیل وکالت نامہ واپس لے لیں, ہم تو آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور کافی تلخی تھی ان کی آواز میں, صاف پتہ چل رہا تھا کہ غصہ ہے ان کے اندر. تو مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اسی قسم کے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا جو اسد طور کو کرنا پڑا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی وہ آوازیں جو کبھی ان کی حق میں تھیں اب وہ آوازیں اگر ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں تو انہیں وہ بری نظر آ رہی ہیں اور یہ ہم مختلف صحافیوں کی صورتحال میں دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو 2 ملاقاتوں کا احوال. تیسری ملاقات جو اب ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. یہ تیسری ملاقات ہے جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ان کی ملاقات کل 2 بجے طے پائی ہے. کل 2 بجے مینس کہ
جمعرات کو 2 بجے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب جمعرات تھی اسٹارٹ ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر اب اس ملاقات میں کہا جا رہا ہے اٹارنی جنرل بھی موجود ہوں گے اور اعظم تارڑ صاحب وزیر قانون بھی موجود ہوں گے, اور اس ملاقات کا مقصد بھی یہ ہے کہ اب اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے اس کے اوپر ان کی گفتگو ہوگی. اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ سب بہت تنقید بھی کر رہے ہیں, اور اس بات کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی جتنی بھی ایجنسیز ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں اور جس پہ یعنی 6 ججز نے الزامات لگائے ہیں, تو وہ دیکھا جائے تو وہ تمام ادارے یا ایجنسیز تو خود جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے انڈر آتی ہیں بظاہر. تو اس صورت میں آپ انہی کے جو انڈر آتے ہیں انہی کے لوگوں سے آپ کیوں ڈائریکٹلی بات کریں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس پہ ایک دوسرا کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم خود کسی سے مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس کے فیصلے کو انفلوئنس کر سکتا ہے, چیف جسٹس کے فیصلے کو. آپ کو ان سے کسی قسم کی گائیڈنس لینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کوئی, اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے سامنے معاملہ آیا ہے اس کو آپ آئین اور قانون کے مطابق طے کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ وزیر اعظم سے ملیں یا کسی اور سے مشاورت کریں کہ جی اب مجھے کرنا کیا ہے؟ اتنی کون سا یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آئین اور قانون واضح نہ ہو؟ تو یہ سارا جو معاملہ ہے ملاقات کا یہ بڑا کنٹروورشل سا ہو رہا ہے. اس کے حق میں بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنی اہم نوعیت کا فیصلہ ہے تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب اگر ان سے ملاقات کرنے پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن جو پاکستان کی سیاست کو ہم سمجھتے ہیں اور جس طرح کے حالات ہم دیکھتے رہے تو اب یہ کوئی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب اس معاملے کو سنبھالنا کیسے ہے, اس کے لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں. کچھ ملاقاتیں تو سامنے ہو رہی ہیں, کچھ ملاقاتیں پس پردہ بھی ہو رہی ہیں, اور اسی طرح یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کیسے ان معاملات کو اب سنبھالنا ہے, کیونکہ یہ رائتا جو پھیلا ہے اس کے چھینٹے صرف اندرون ملک نہیں ہیں بلکہ بیرون ملک تک بھی گئے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی یہ چیز کور ہوئی ہے. تو اس نے پاکستان کی عدلیہ کا جو پہلے ہی ایک امیج بہت خراب ہے اس کے اوپر مزید اس کے تابوت میں ایک کیل اور ٹھونک دی ہے. تو یہ والی جو صورتحال ہے اس سے اب بچنا کیسے ہے, نکلنا کیسے, اور ان ججز کا بندوبست کیسے کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہوگا. تو بہرحال جی لیٹس سی کہ اب کس طرف معاملہ جاتا ہے, لیکن یہ واقعتاً ایک پھنسا دیا ہے ان 6 ججز نے ایک دفعہ پھر سے پورے سسٹم کو. اب جی آگے بڑھتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وقت کیا ہے. سپریم کورٹ سے کچھ دن پہلے 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں, اور اس میں بڑے سخت قسم کے ریمارکس بھی ہم نے دیکھے تھے ججز کے. تو ان ضمانتوں کے مجرمان کو جب رہا کیا جانا تھا ملزمان کو, تو ہوا کیا کہ راول پنڈی کے ڈی سی صاحب نے 3 MPO کے تحت ان کو پھر گرفتار کر لیا. ابھی کتنا شرمناک فیل ہے, حالانکہ MPO کے آرڈر کے اوپر آلریڈی جسٹس بابر ستار صاحب کے کتنے کلیئر قسم کے فیصلے آ چکے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس کے اوپر پوری کارروائی بھی کی ہے ڈی سی اسلام آباد کے اوپر, اور اب راول پنڈی کے ڈی سی کی طرف سے یہ حرکت کی جا رہی ہے. تو بے شرمی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں نا اس پورے سسٹم میں, جتنے لوگ جو ہیں وہ مختلف اس وقت ہمیں بیوروکریسی کے نظر آ رہے ہیں. تو یہ لوگ اب کیا ججز کی طرح کمپرومائز ہیں, یا ان کو کوئی لالچ ہے, یا کیا یہ خود ہی خوشامد پسند شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. بہرحال جی 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کر کے پھر وہی میسج دیا گیا ہے کہ بھائی کوئی کسی قسم کی نرمی یا رعایت کی کوئی صورتحال نہیں ہے. عدالتیں جائیں بھاڑ میں, جو مرضی فیصلے کریں. اگر کچھ ججز اپنے طور پہ فیصلے کرتے بھی ہیں تو وہ ناقابل قبول ہیں. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. عدت کیس میں ہونی تھی ہیئرنگ لیکن وہ نہیں ہوئی, اور اب وہ کچھ دن مزید نہیں ہوگی, کیونکہ جو جج صاحب ہیں عدت کیس کا فیصلہ کرنے والے یا سننے والے, وہ جناب عمرہ پہ چلے گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ادائیگی کے لیے عمرے کی. تو اب وہ واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہی کیس کی سماعت آگے بڑھ سکے گی. جبکہ سائفر کیس کے حوالے سے میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ سائفر کیس کی دیکھا جائے عملاً تو تدفین ہو چکی ہے, بس ہر روز اس کے اوپر مزید مٹی ڈالی جا رہی ہے. ایسی مجھے تو صورتحال نظر آ رہی ہے. یہ کیس اب بالکل فارغ ہو چکا ہے, بلا وجہ اس کو اگلی ہیرنگ پہ لٹکایا جاتا ہے, پھر سماعت ملتوی ہو گئی ہے. لیکن دیکھا جائے تو اب اس کیس میں کسی طور بھی کچھ بھی ممکن نہیں رہا, تو اس کی مکمل طور پر تدفین ہو چکی ہے. اور اس کیس میں آج کے روز جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سائفر کی کاپی تھی جس کے گم کرنے کا عمران خان کے اوپر الزام ہے, جہاں بہت سارے دوسرے الزام ہیں, تو وہاں پر یہ بھی ایک الزام ہے کہ انہوں نے سائفر کی کاپی گم کر کے جو قومی راز ہیں
اور جو سیکرٹ قسم کی معلومات ہیں ان کو اسٹیک پر ڈال دیا. تو اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے، جس کے مطابق یہ جو سائفر کی کاپیز تھیں جو ان کا کانٹینٹ ڈی کوڈ کر کے بھیجا گیا تھا، یہ صرف وزیر اعظم کو، عمران خان کو نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ مختلف 9 جگہوں پر بھیجا گیا تھا. اور اس میں ایوان صدر بھی تھا، اس میں اور بھی جو محکمے اور یا آفیسز تھے وہ شامل تھے. اور انہوں نے اس پہ انکشاف یہ کیا ہے انٹرسٹنگلی کہ صرف اور صرف جو صدر صاحب کو کاپی بھیجی گئی تھی وہ واپس وزارت خارجہ میں موصول ہوئی ہے، باقی اور کسی جگہ سے بھی نہیں موصول ہوئی. یعنی آپ نے جو محض ایک الزام عمران خان پر لگایا کہ جی اس نے گم کر دیا، لیکن اس کی بھی کوئی تک نہیں بنتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کوئی اپنے کاغذ خود نہیں سنبھال کے رکھ رہا ہوتا. آف کورس ان کا سٹاف موجود ہوتا ہے جو تمام فائلز وغیرہ کو مینیج کرتا ہے. تو یہ بالکل ہی بھونڈا قسم کا الزام تھا. لیکن فار دا سیک آف الزام اگر آپ نے لگا بھی لیا تھا تو پھر یہ الزام تو ان باقی 7 کے قریب جو آفیسز ہیں ان کے اوپر بھی لگتا ہے، کیونکہ 9 کاپیز میں سے صرف ایک کاپی جو صدر صاحب نے بھیجی وہ واپس آئی، اور باقی جو وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ واپس نہیں آئی. ان پہ تو چلیں آپ نے کیس کر دیا، تو باقی جو کیسز کیوں نہیں کیے گئے جنہوں نے کاپیز واپس نہیں بھیجی؟ کیا وہاں پہ جو کاپیز تھی انہوں نے نہیں سیکیورٹی تھریٹ ایک پورا رائز کر دیا تھا؟ تو یہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ انہوں نے سائفر کیس بنایا ہے. اور مایوسی ہوتی ہے اس طرح کے کیسز بنانے والوں کے اوپر کہ مطلب آپ جھوٹ کیسز بھی بھلے بنائیں لیکن کم از کم اس میں کچھ تو سبسٹنس ڈالیں کہ کوئی رپورٹنگ کرنے والے کو بھی لگے کہ یار دوسری طرف کی بھی کوئی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. پھر جب اس پہ رپورٹ کرنے والے کورٹ رپورٹرز یا ہم جیسے اینالسٹ کچھ اس پہ اگر یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ غلط کیسز ہیں، جھوٹے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بائسڈ ہیں یا بھائی جب اس میں ہے کچھ نہیں تو پھر ہم کیا اس پہ کریں؟ یا تو ہونا کہ کوئی سبسٹنس ہے تو پھر آپ بات کرتے کہ یار دیکھیں یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس میں مشکل ہے بچنا، یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ لوپ ہول ہے، تو آپ یوں کر کے بات کریں. اب اگر ایک چیز ہے ہی کچھ نہیں، سر نہ پیر، تو پھر اس کے اوپر کیا آپ جتنے مرضی کوشش کر لیں کہ اس کو کسی طرح بھی آپ بیلنس کر کے ویو دے دیں. ویسے تو میں کوشش نہیں کرتی بیلنس کرنے کی، مجھے تو جو صحیح لگتا ہے میں اسی کو صحیح کہتی ہوں. لیکن جو بیچارے ایسے رپورٹرز جو خود کو بیچارے بیلنس کرنے کی کوشش کر کے نیوٹرل ثابت کرنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھنس جاتے ہیں ایسے موقعوں کے اوپر. تو بہرحال جی سائفر کیس میں تو آج یہ کچھ ہوا ہے. اب سیاسی معاملات کے اوپر صرف 1-2 جلدی خبریں آپ کو دے دوں کہ جو پنجاب کا معاملہ ہے اس میں شیر افضل مروت صاحب کی پیشن گوئی ایک دفعہ پھر درست ثابت ہوئی ہے. وہاں پر بلا مقابلہ ہی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں اور 2 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں اور باقی جو سیٹیں ہیں وہ پی ایم ایل این کو ملی ہیں. تو وہاں سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ممبر منتخب ہوئے ہیں ان میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور حامد خان صاحب ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں 3 نام زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پرویز رشید صاحب، ناصر بٹ صاحب اور محسن نقوی صاحب. تو انہوں نے بھی سیٹلمنٹ کے تحت یہ اپنی سیٹیں لے لی ہیں. تو پنجاب کا معاملہ تو اس طریقے سے حل ہوا ہے. اب یہ ایک انٹرسٹنگ اس میں فیکٹ ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب نے آج بڑے دھواں دار بیانات دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل عید کے بعد جو ہے ہم اب جا رہے ہیں تحریک کے لیے اور ضمنی الیکشن کا بھی ہم حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ضمنی الیکشن اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہو رہا ہے جو پہلے ہی ایک غیر منصفانہ قسم کے الیکشن جس نے کرائے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں پہلے ہی اعتماد نہیں، تو ہم اسی کے تحت دوسرے بائی الیکشنز جو ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے، اس میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس سے تو وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اگر باقی پارٹیز کے ساتھ بھی بات کرنی پڑی تو ہم بالکل کر لیں گے. اور اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آج اسی قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. بس پی ٹی آئی کا جو ایک ایگریشن دیکھا جاتا تھا عمران خان کے باہر ہوتے ہوئے وہ ظاہر نظر نہیں آتا، تو ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسکیمز اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے نیریٹو بلڈنگ میں استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جاتا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور عمران خان صاحب ہوں تو پھر وہ کتنا ایگریسولی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اب آپ 6 ججز کے معاملے پر دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی عادت نے ایک پریس کانفرنس کر کے جان چھڑا لی ہے اور کوئی اس طریقے سے ان کی طرف سے اس چیز کے لیے وکلا کو موبلائز نہیں کیا گیا ابھی تک، نہ کوئی میڈیا کے اوپر ہمیں اس طرح لگے کہ بھئی میڈیا کو بہت کو انگیج کر لیا، ایک پریس کانفرنس جسٹ کر دیا آپ نے اور جان چھڑا لی. تو اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اور اب دھاندلی کے اوپر بھی ان کا اسی طرح ہی ہے کہ اچھا بھی ہم ذرا آرام کر رہے ہیں، ابھی روزے ووزے رکھ رہے ہیں تو پھر عید کے بعد دیکھیں گے کہ دھاندلی کا کیا کرنا ہے. تو اس پر مجھے یاد آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تھی تو اس وقت بھی رمضان تھا
اور عمران خان صاحب نے کوئی آرام نہیں کیا. پچھلے 2 رمضان ہم نے ایسے ہی دیکھے ہیں کہ جس میں مسلسل ایک ایکٹیویٹی رہی ہے, اور ایون رمضانوں کے اندر بھی جلسے جلوس بھی کرنے پڑے تو عمران خان صاحب نے کیے, اور لوگ بھی پوری طرح رسپانس دینے کے لیے باہر نکلے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ پہلے انتظار کرے گی کہ رمضان آ گیا, پھر میرا خیال ہے یہ انتظار کریں گے کہ اب گرمی شروع ہو گئی تو گرمیوں کے بعد دیکھ لیں گے, پھر اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ اب برسات ہے, برسات میں باہر نکلنا بڑا مشکل ہے, اور پھر سردی کی آمد ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے حساب کتاب ہی کرتے رہیں گے, اور پھر فی الحال ایک کمپرومائزڈ سچویشن جو ہے وہ ان کے لیے رہے گی, اور پھر وہ جو حاوی ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے اوپر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے کوئی بیچ میں سسٹم کے مدد آ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کے والا جو ایک معاملہ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, اور یہ بہت سیریس قسم کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ عمران خان صاحب سے مل نہیں پا رہی, جس کی وجہ سے جو سیاسی فیصلے ان میں خلا نظر آتا ہے.